On behalf of Chairman Sultan Ali Alana and the Board of Directors, I'd like to welcome you all to this evening, an evening with the legend Zia Mohyeddin. This is part of our series. It's part of our series of an evening with icons it's part of our series of evening with icons, and this is the second of that particular program. My name is Ali Habib. I'll be your guide through this evening, and we'll take you through what is going to be a fantastic program that we have lined up for you. यहाँ आते हुए मैंने आइकॉन का मतलब डिक्शनरी में देखा कि डिक्शनरी में मतलब क्या है. It's something much more than a building at Jahangir Kothari. It's something much more than that. So an icon is defined as a person worthy of veneration. And the individual who we have amongst us today is actually a person of many parts. He has, over a course of last 70 odd years, made sure that whether it's acting, broadcasting, writing, reading, he has excelled and set standards in that particular genre. Zia Mohyeddin साहब फैसलाबाद में इनकी पैदाइश हुई. 1949 में he graduated from the Government College of Lahore, and then he proceeds to the UK to study his trade, his craft at the Royal Academy of Dramatic Arts, RADA. Now you got to understand, RADA is Oxford, Cambridge, Harvard, all of that thing combined for the performing arts. And when you look at the alumni of RADA, it's a who's who of royalty, of dramatic arts royalty. And just some of the names that just come to my mind. Sir John Gielgud, Sir Richard Attenborough, Sir Kenneth Branagh, Sir Anthony Hopkins, Vivian Leigh of the Gone with the Wind fame. And for some of you young people or youngsters at heart, Tom Hiddleston, who plays Loki in the Marvel Cinematic Universe, or Gemma Atherton, who was a Bond girl in Quantum of Solace. That's what RADA produces. Zia Saab is a graduate of RADA. He starts his then career in the UK in all form theatre, television, when it came on over, radio. And comes 1962, exactly 60 years ago, a movie is released which becomes a benchmark and a Hollywood classic. 60 years ago, in 1962, Lawrence of Arabia is released. Zia Saab plays the role of a Bedouin guide to Peter O'Toole's Lawrence of Arabia. And in the first 15 minutes, he commands the screen with Peter O'Toole. Pakistan, a nascent country of 15 years, exuberant, hopeful, reveled in that fact that one of our countrymen was playing against the Hollywood royalties of Peter O'Toole in a David Lean picture. That kind of sets a tone for the whole thing. And then some of you might even remember when he plays that character called Tafas, and Peter O'Toole asks him, would you have water? And he looks at him, and the camera pans on Zia Saab's face, and he says, I'm a Bedu. मेरे ख्याल में गुज़श्ता 60-70 साल से बद्दू भी हैं, उसी चीज़ को तुम करना चाहते होंगे, I'm a Bedu. They probably were trying to emulate Zia Saab. And that is something that's worth imagining. And that caused a lot of sensation in Pakistan till today. We look at that and we say, there is Lawrence of Arabia, there is a classic, and that's our countryman in that picture. We move on, and things keep, and then comes 1970, और Zia Saab पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान का पहला टॉक शो ज़िया मोहिउद्दीन शो शुरू करते हैं. हर शाम, हफ्ते की शाम, रात 8 बजे उसकी शूटिंग होती थी, फ्लीट क्लब जो सदर में है, और रात 8 बजे वो आता था और पूरा पाकिस्तान उसको देखा करता था. And the format was fantastic, and I think people who talk shows जब आते हैं उनको compare करना चाहिए, because it would start with Zia Saab narrating a literary piece, and then he would call his guests, and the conversation with guests was also obviously very literary and very classy. And then he would end that show by saying, looking at the musicians, he would say, "Dijega theka," and then he would recite, "Shakira ki maa ye boli, mere ladki ko bar chahiye, ho lula, ho langda, magar ho CSP, Shakira ki maa ye boli." And that really became known
throughout. It's been 50 odd years and people still talk about Shakira ki Maaye Boli. What Zia Saab doesn't realize, I'm sure he realizes, he was immaculately dressed. اور مجھے اپنی وہ ایک ذاتی ایک یاد ہے ایک یادداشت میں کہ میں بہت چھوٹا تھا، اور لیکن میرے جو کزنس جو تھے بڑے تھے مجھ سے، وہ تو عید آئی تو میری پھوپھی نے کہا بھائی انہوں نے اپنے لیے شرٹ بنائی ہے، وہ زیا محی الدین والی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے آگے فرل لگی ہوئی ہے. اور کراچی کے اور پاکستان کے سارے لڑکے جو تھے ٹین ایجرز اس زمانے میں زیا صاحب کو کاپی کرتے تھے، انہوں نے کوئی شرٹ پہنی تھی جس پہ یہاں پہ فرل لگی ہوئی تھی. بعد میں کراچی صدر میں ایک دکان اس کو زیا محی الدین شرٹس کے نام سے ایک شرٹ بھی بیچا کرتی تھی اسی نام سے. دیٹ واز the impact in a pre-internet era of what Zia Saab was able to achieve. اسی طریقے سے ہم آگے چلے جاتے ہیں. We again in the 1970s, and little known fact that PIA established the PIA Arts Academy, and that was one of the most popular and successful experiments that Pakistan International Airlines has done. It took Pakistan culture across the world. And مجھے یاد ہے کہ 1973 یا 74 کی بات ہوگی، پی آئی اے نے ایک کیلنڈر نکالا تھا، پی آئی اے آرٹس اکیڈمی نے ایک وال کیلنڈر نکالا تھا، اینڈ دیٹ کیلنڈر بیکیم فیمس because it has the artists of PIA Arts Academy showcasing Pakistan's jewelry. This is the pre-internet era, and those calendars used to be reference points in a lot of households کہ کون سی jewelry بنائی جائے گی. That is the impact. We keep on going forward, and we see that later on in the 2000s, Zia Saab pioneered the art of reading, and he took the genre of reading into Urdu poetry and Urdu prose. And one critic actually noted that his voice is worth a profile itself. It's a mixture of dark brown velvet mixed with gravel gently rolling in honey. That is what was said. Today, we are going to listen to that voice. Zia Saab, since 2005, is the President Emeritus of the National Academy of Performing Arts. He has been enthralling audience for the last 32 years with his readings, An Evening with Zia Mohyeddin in Lahore. Cassettes and CDs, obviously, of those readings are widely available, where he has recited Iqbal, Ghalib, and Faiz. And today, he is going to be joining us on this stage, and accompanying him is the virtuoso sitar maestro, Ustad Nafis Ahmed Khan Saab. Ladies and gentlemen, please welcome Zia Mohyeddin. لیکن آپ کی فرمائش تھی ایک ایسی کہانی سے متعلق جو مجھے بھی بہت پسند ہے، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ کہانی اردو کے چوٹی کے افسانوں میں سے ہے. اگر 10 چوٹی کی کہانیاں مجھ سے پوچھی جائیں تو ان میں سے ایک منٹو کا افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، وہی پیش کرتا ہوں. بٹوارے کے 2-3 سال کے بعد پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کو خیال آیا کہ اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے. یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں وہاں پہنچایا جائے وہیں پہ پاکستان، اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے. ادھر کا حال معلوم نہیں، مگر یہاں ادھر لاہور کے پاگل خانے میں جب اس تبادلے کی خبر پہنچی تو عجیب چیمگوئیاں ہونے لگیں. ایک مسلمان پاگل جو 12 برس سے ہر روز باقاعدگی کے ساتھ ذمہ دار اخبار پڑھتا تھا، اس سے جب ایک دوست نے اس سے پوچھا مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے، تو اس کے دوست نے بہت غور و فکر کے بعد جواب دیا، ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں استرے بنتے ہیں. یہ جواب سن کر اس کا دوست مطمئن ہو گیا.
اسی طرح ایک سکھ پاگل نے ایک دوسرے سکھ پاگل سے پوچھا، سردار جی ہمیں ہندوستان کیوں بھیجا جا رہا ہے، ہمیں تو وہاں کی بولی نہیں آتی۔ دوسرے سکھ نے کہا ہاں مجھے تو وہ ہندوستانوں کی بولی آتی ہے، ہندوستانی بڑے شیطانی اکڑ اکڑ پھرتے ہیں۔ ایک دن نہاتے نہاتے ایک مسلمان پاگل نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس زور سے بلند کیا کہ فرش پر پھسل کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ بعض پاگل ایسے تھے جو پاگل نہیں تھے، ان میں اکثریت ایسے قاتلوں کی تھی جن کے رشتہ داروں نے افسروں کو کچھ دے دلا کر پاگل خانے بھجوا دیا تھا تاکہ پھانسی کے پھندے سے بچ جائیں۔ کچھ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا ہے، لیکن صحیح واقعات سے وہ بالکل بے خبر تھے۔ ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک آدمی محمد علی جناح ہے جسے قائد اعظم کہتے ہیں، اور اس نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا ہے جس کا نام پاکستان۔ یہ کہاں ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے، اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاگل خانے میں وہ سب پاگل جن کا دماغ پوری طرح معاف نہیں ہوا تھا اس مخمصے میں گرفتار تھے کہ وہ ہندوستان میں ہیں یا پاکستان میں، اور اگر ہندوستان میں ہیں تو پاکستان کہاں ہے، اور اگر وہ پاکستان میں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے تو یہیں رہتے ہوئے تھے اور یہاں ہندوستان تھا۔ ایک پاگل تو پاکستان اور ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں کچھ ایسا گرفتار ہوا کہ اور زیادہ پاگل ہو گیا۔ جھاڑو دیتے دیتے ایک دن وہ درخت پر چڑھ گیا اور درخت کے ٹہنے پر پہنچ کر اس نے مسلسل 2 گھنٹے ایک تقریر کی جو پاکستان اور ہندوستان کے نازک مسئلے پر تھی۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا، ڈرایا دھمکایا گیا تو اس نے کہا میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں نہ ہندوستان میں یہیں اسی درخت پہ رہوں گا۔ بڑی مشکلوں سے جب اس کا دورہ سرد پڑا تو وہ نیچے اترا اور اپنے ہندو سکھ دوستوں سے گلے مل کر رونے لگا۔ اس خیال سے اس کا دل بھر آیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر ہندوستان چلے جائیں گے۔ ایک MSc پاس انجینئر، ریڈیو انجینئر جو مسلمان تھا اور دوسرے پاگلوں سے بالکل الگ تھلگ باغ کی ایک خاص روش پر سارا دن خاموش ٹہلتا رہتا تھا، اس میں یہ تبدیلی نمودار ہوئی کہ اس نے تمام کپڑے اتار کر دفعہ کے حوالے کر دیے اور خود ننگ دھڑنگ سارے باغ میں چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ چنیوٹ کے ایک موٹے مسلمان پاگل نے جو مسلم لیگ کا سرگرم رکن تھا اور دن میں 10-15 مرتبہ نہایا کرتا تھا، یکلخت یہ عادت ترک کر دی۔ اس کا نام محمد علی تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنے جنگلے میں اعلان کر دیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک سکھ پاگل ماسٹر تارا سنگھ بن گیا۔ قریب تھا کہ اس جنگلے میں خون خرابہ ہو جائے، مگر دونوں کو خطرناک سمجھ کر علیحدہ علیحدہ بند کر دیا گیا۔ لاہور کا ایک نوجوان ہندو وکیل تھا جو محبت میں ناکام ہو کر پاگل ہو گیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ امرتسر ہندوستان میں چلا گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اسی شہر کی ایک ہندو لڑکی سے اسے محبت ہوئی تھی، گو اس نے اس وکیل کو ٹھکرا دیا تھا، مگر دیوانگی کی حالت میں بھی وہ اس کو بھولا نہیں تھا۔ چنانچہ وہ ان تمام ہندو اور مسلم لیڈروں کو گالیاں دیا کرتا تھا جنہوں نے مل ملا کر ہندوستان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس کی محبوبہ ہندوستانی بن گئی تھی اور وہ پاکستانی۔ جب تبادلے کی بات شروع ہوئی تو وکیل کو کئی پاگلوں نے سمجھایا کہ وہ دل برا نہ کرے، اس کو ہندوستان بھیج دیا جائے گا، اس ہندوستان میں جہاں اس کی محبوبہ رہتی ہے۔ لیکن وہ لاہور چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ امرتسر میں اس کی پریکٹس نہیں چلے گی۔ یورپین وارڈ میں 2 اینگلو انڈین پاگل تھے،
ان کو جب معلوم ہوا کہ ہندوستان کو آزاد کر کے انگریز چلے گئے ہیں تو ان کو بہت صدمہ ہوا. وہ چھپ چھپ کر گھنٹوں آپس میں اس اہم مسئلے پر گفتگو کرتے تھے کہ کیا اب ہمیں بریک فاسٹ ملا کرے گا یا نہیں، کیا انہیں ڈبل روٹی کی بجائے بلڈی انڈین چپاتی تو زہر مار نہیں کرنی پڑے گی. ایک سکھ تھا جس کو پاگل خانے میں داخل ہوئے 15 برس ہو چکے تھے. ہر وقت اس کی زبان سے یہ عجیب و غریب الفاظ سننے میں آتے تھے کہ اوپر دی گرو دی بیکٹیانا دی زبند دی لال دی بون دی دی لالٹین. نہ وہ دن کو سوتا تھا نہ رات کو. پہرہ داروں کا کہنا تھا کہ 15 برس کے طویل عرصے میں وہ ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سویا تھا، لیٹتا بھی نہیں تھا، البتہ کسی دیوار سے کبھی کبھی ٹیک لگا لیتا تھا. ہر وقت کھڑا ہونے کے باعث اس کے پاؤں سوج گئے تھے، پنڈلیاں بھی پھول گئی تھیں، مگر اس جسمانی تکلیف کے باوجود وہ لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا. ہندوستان پاکستان اور پاگلوں کے تبادلے کے متعلق جب کبھی پاگل خانے میں گفتگو ہوتی تو وہ بڑے غور سے سنتا تھا. کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کا کیا خیال ہے تو وہ بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا، اوپر دی گڑگڑ دی بیتیانہ دی ایلکس دی بے آف دی مونگ دی دال آف دی پاکستان گورنمنٹ. لیکن بعد میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی بجائے آف دی ٹوبہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ نے لے لی. اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے اور جہاں کا وہ رہنے والا ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں. جو لوگ اسے بتانے کی کوشش کرتے تھے وہ خود اس الجھاؤ میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ سیالکوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا، اب سنا ہے کہ وہ پاکستان میں ہے. کیا پتہ کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان چلا جائے یا سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے. اور کون یہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں سرے سے ہی ایک دن غائب نہ ہو جائیں. اس سکھ پاگل کے کیس چھدرے ہو گئے تھے، چھدرے ہو کر بہت مختصر ہو گئے تھے. چونکہ بہت کم نہاتا تھا اس لیے اس کی داڑھی اور سر کے بال آپس میں جم گئے تھے، جس کی باعث اس کی شکل نہایت بھیانک ہو گئی تھی. مگر آدمی بے ضرر تھا. 15 برسوں میں اس نے کبھی کسی سے جھگڑا فساد نہیں کیا تھا. پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق جانتے تھے کہ ایک سکھ تھا وہ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس کی زمینیں تھیں. اچھا کھاتا زمیندار تھا. اچانک اس کا دماغ الٹ گیا. اس کے ذمہ دار اس کو لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں کے ساتھ باندھ کر لائے اور پاگل خانے میں داخل کرا گئے. مہینے میں ایک بار وہ لوگ اس کی ملاقات کے لیے آتے اور اس کی خیر خیریت دریافت کر کے چلے جاتے. ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن جب پاکستان اور ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو ان کا آنا بند ہو گیا. اس کا نام بشن سنگھ تھا، مگر سب اسے ٹوبہ ٹیک سنگھ کہتے تھے. اس کو قطعاً یہ معلوم نہیں تھا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، سال کون سا ہے، کتنے سال بیت چکے ہیں. اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتی بڑھتی جوان ہو گئی. بشن سنگھ اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا. جب وہ بچی تھی جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی، جب جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو ہی بہتے تھے. پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے. جب اسے کوئی اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی کریز دن بدن بڑھتی گئی. چنانچہ وہ واپس جانے لگا جب اس کا دوست فضل الدین آ گیا. سپاہیوں نے اسے روکا. یہ فضل الدین ہے، تمہارا یار ہے، تم سے ملنے آیا ہے. یہ بشن سنگھ نے فضل الدین کو ایک لحظہ کے لیے دیکھا
اور فضل الدین آگے آیا، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں تمہاری خیر خیریت پوچھنے کے لیے آیا تھا، تو وہ مجھ سے تمہارے سارے آدمی خیریت سے ہیں، تو وہ ہندوستان چلے گئے، تو مجھ سے جتنی انہوں نے مدد مانگی وہ میں نے دی. تمہاری بیٹی روپ کور، وہ کہتے کہتے یہ رک گیا. بشن سنگھ کچھ یاد کرنے لگا. بیٹی روپ کور، بیٹی. فضل الدین نے رک کے کہا وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہندوستان چلی گئی. بشن سنگھ خاموش رہا. فضل الدین نے کہنا شروع کیا، اب میں نے سنا ہے تم ہندوستان جا رہے ہو، تو بھائی بلبیر سنگھ اور بھائی ودابا سنگھ کو میرا سلام کہنا، اور بہن امرت کور کو بھی، اور بھائی بلبیر سنگھ سے کہنا کہ فضل الدین راضی خوشی ہے. تو وہ 2 بھوری بھینسیں جو چھوڑ گئے تھے ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے، تو وہ تو دوسری جو تھی اس کے کٹی ہوئی تھی، تو کٹی جو تھی ہوئی تو پھر وہ 5-6 دن کی ہو کے مر گئی. اور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بتانا، میں ہر وقت تیار ہوں، اور یہ میں تمہارے لیے کچھ مرونڈے لایا ہوں. بشن سنگھ نے مرونڈوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے ہوئے سپاہی کے حوالے کر دی اور فضل الدین سے پوچھا، ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ فضل الدین نے حیرت سے کہا، کہاں ہے؟ اور وہیں ہے جہاں تھا. بشن سنگھ نے پوچھا، ہندوستان میں یا پاکستان میں؟ فضل الدین نے کہا، ہندوستان میں. نہیں پاکستان میں. فضل الدین بوکھلا چکا تھا. بشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، اوپر دی گڑ دی اینک دی بیتیانا دی مونگ دی دال آف دی پاکستان اینڈ آف دی ہندوستان اینڈ ذرفٹے منہ. سخت سردیاں تھیں جب لاہور کے پاگل خانے سے ہندو سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لاریاں پولیس کے محافظ دستے کے ساتھ روانہ ہوئیں. متعلقہ افسر بھی ہمراہ تھے. تھوڑی دیر کے بعد تبادلہ شروع ہو گیا. دونوں ملکوں کے سپرنٹینڈنٹ ایک دوسرے سے ملے اور ابتدائی کارروائی ختم ہونے کے بعد تبادلہ شروع ہو گیا جو رات بھر جاری رہا. پاگلوں کو لاریوں سے نکالنا، ان کو وہاں سے دوسرے افسروں کے حوالے کرنا بہت کٹھن کام تھا. بعض تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے، جو نکلنے پر رضامند ہوتے تھے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ کچھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. کچھ جو ننگے تھے ان کو کپڑے پہنائے جاتے تو وہ پھاڑ کر اپنے تن سے جدا کر دیتے. کوئی گالیاں بک رہا تھا، کوئی گا رہا تھا، آپس میں لڑ رہے تھے، رو رہے تھے، بلک رہے تھے. کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. ادھر پاگل عورتوں کا شور غوغا اس قدر الگ تھا، اور سردی اتنی کڑاکے کی تھی کہ دانت سے دانت بج رہے تھے. پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کہاں پھینکا جا رہا ہے. وہاں پہ کچھ لوگ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، کچھ ہندوستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے. 2-3 مرتبہ فساد ہوتے ہوتے بچا. بعض مسلمانوں اور سکھوں کو طیش آ گیا تھا. جب بشن سنگھ کی باری آئی تو اس کے واگا کے اس پار متعلقہ افسر نے جس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا، تو بشن سنگھ نے پوچھا، ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ متعلقہ افسر ہنسا. پاکستان میں؟ یہ سن کر بشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوسری طرف اس کو لے جانے لگے. لوگ پکڑنے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا. ٹوبا ٹیک سنگھ یہاں ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ یہاں ہے، زور زور سے چلانے لگا. اسے بہت سمجھایا گیا
کہ دیکھو اب ٹوبہ ٹیک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے، اگر نہیں گیا تو اسے وہاں بھیج دیا جائے گا، مگر وہ نہ مانا۔ جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی، وہ تو درمیان میں اس جگہ ایک انداز میں سوجی ہوئی ٹانگوں سے کھڑا ہو گیا جیسے دنیا کی کوئی طاقت اب اسے ہلا نہیں سکتی۔ آدمی چونکہ بے ضرر تھا اس لیے اس سے زیادہ زبردستی نہ کی گئی، وہ وہیں کھڑا رہا، اس کو وہیں کھڑا رہنے دیا گیا اور تبادلے کا باقی کام ہوتا رہا۔ سورج سے نکلنے سے پہلے ساکت اور صامت بشن سنگھ کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ ادھر سے ادھر کئی افسر دوڑے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برس تک اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہتا تھا اوندھے منہ لیٹا ہے۔ ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان، اور بیچ کے درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا بشن سنگھ پڑا تھا۔ شیخ ایاز کا نام آپ نے شاید ضرور سنا ہوگا، سندھی کے بہت مشہور شاعر تھے، لیکن اردو میں شاعری بھی کرتے تھے، ہندی میں بھی۔ ان کی ایک چھوٹی سی اردو کی نظم: نسل نو تو سایہ ابلیس میں جب ہوئی پل کر جواں، میں نے ایک تصویر تیرے سامنے لا کے رکھی دفعتاً انسان کی۔ تو نے حیران ہو کے دیکھا اور کہا یہ تو ایک ابلیس ہے، پھاڑ دو اس بدنما تصویر کو۔ سوچتا رہتا ہوں تب سے انقلاب دید کیسے لاؤں میں، نسل نو کو کیسے سمجھاؤں میں کون سا ابلیس ہے اور کون سا انسان ہے۔ جناب مشتاق احمد یوسفی، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یوسفی صاحب سے میری بہت سی ملاقاتیں رہیں۔ ہر دفعہ میں نے محسوس کیا کہ ان کا علم، عمرانیات، فلسفہ، تاریخ اور بہت سے اور مضامین پہ بہت گہرا عبور تھا، لیکن وجہ شہرت ان کی مزاحیہ کام کا تھا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ہم تو عہد یوسفی کے دور میں جی رہے ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا سا مضمون ہے۔ فرانس کے بہت مشہور شگفتہ و شاداب ناول 3 مسکیٹیئرز کے مصنف الیگزینڈر ڈیوما، ان کا ایک لطیفہ بہت مشہور ہے۔ ایک ڈنر میں انہیں ایک ایسے جنرل کے پہلو میں بٹھایا گیا جس کا تعلق توپ خانے سے تھا۔ اسے اس بات سے بڑی مایوسی ہوئی کہ اتنے طول طعام کے باوجود ڈوما نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر پیٹ پکڑ کر ہنسنا تو دور کی بات ہے، دھیرے سے مسکرایا بھی جا سکے۔ چنانچہ جنرل صاحب نے ڈوما سے کہا اتنی دیر ہو گئی ہے آپ نے ایک لطیفہ بھی نہیں سنایا۔ اس پر ڈوما نے کہا جنرل صاحب میں نے تو آپ سے ایک دفعہ بھی توپ چلانے کو نہیں کہا، آپ مجھ سے لطیفے داغنے کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ شگفتہ نگار کے کچھ اور بھی ہینڈی کیپ ہیں۔ اس سے توقع کی جاتی ہے کہ گمبھیر سے گمبھیر موضوع پر بھی مزاحیہ انداز سے گفتگو کریں۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا میں نے
مجھے ایک نہایت معتبر ادارے کی طرف سے اسلامی بینکاری پر مزاحیہ گفتگو کرنے کی دعوت دی گئی. میں نے اپنے موضوع پر اپنی دانش میں نہایت سنجیدہ تنقیدی مضمون پڑھا جسے مزاحیہ سمجھ کر سامعین نے خوب تالیاں بجائیں. اسی طرح ایک تعزیتی جلسہ تھا تو صدارت کے لیے قرعہ فعال میرے نام نکلا. منتظمین جلسہ اور احباب کے پرزور اصرار پر وہاں بھی مجھے اپنے مخصوص انداز میں سوگ منانا پڑا، جس سے حاضرین بہت محظوظ ہوئے. مرحومین کی روح پر کیا گزری ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو ہوگا. پچھلے دنوں نواب اکبر بگٹی نے حالات حاضرہ کی منہ بولی تصویر ایک لفظ میں کھینچ دی. فرمایا پاکستان میں بڑی دبڑ گھونس ہے. یہ لفظ ہمیں کسی ڈکشنری میں نہیں ملا، مگر کیا کہنے، سبحان اللہ. یعنی ایسا لفظ ہے جس کا شمار اونومیٹوپیک الفاظ میں کیا جائے، یعنی جس کی صوتی وضع اور اس کے تمام معنی فقط آواز ہی سے مفہوم پھٹا پڑتا ہے. 421 سیاسی پارٹیوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا. بڑے بڑے منشور شائع کیے کہ دیکھتے دیکھتے اور سنتے سنتے آنکھیں اور کان دکھنے لگے. اس الیکشن سے ہمیں کیسی کیسی امیدیں وابستہ تھیں. دیکھیے اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے کیا، لیکن اس بحر سے کچھ بھی نہ اچھلا. کسے معلوم تھا کہ اس کی بحر کی تہہ سے خود لیڈران صاحب ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہوئے برآمد ہوئے. مقصد سب کا ایک تھا، پھٹیچر سے پھٹیچر جو امیدوار تھے وہ بھی پرائم منسٹر سے کم بننے کے لیے تیار نہیں تھے. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے تاج، کیسی انوکھی بات رہے. ہمیں تو اس الیکشن میں ایک حد تک غیر جانبدار رہنے کا موقع ملا. اگر ہمارا نام متعلقہ حلقے کے ووٹروں کی فہرست میں ہوتا تو ہم اپنا قیمتی ووٹ نہ تو جام معشوق علی خان کو دیتے اور نہ ان کے مخالف کو، بلکہ دھڑلے سے ریما کو دیتے. مرزا عبدالودود بیگ کہتے ہیں کہ ریما جی کا کمال یہ ہے کہ جب وہ ایکٹنگ کرتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کچھ اور بھی کر رہی ہیں. ہمارے خیال میں شو بزنس اور سیاست میں صرف فرق یہ ہے کہ سیاستدان بہتر ایکٹنگ کرتے ہیں. اتنا لکھنے کے بعد ڈان اخبار کے ایک اشتہار سے ہمیں معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ ریما بھی وہی صابن استعمال کرنے لگی ہیں جو نصف صدی سے ہماری جلد اور رنگ کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ہے. ہم اس صابن کا نام بوجہ خوف قانون نہیں بتا سکتے. بے دھیانی میں اس کا نام بتا دیا تو اس کے بنانے والے لیور برادرز ہم پر لائبل کا مقدمہ کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہرجانے کا مقدمہ اس لیے دائر کیا گیا کہ ہم اپنی صورت کو مشتہر کر کے اس صابن کو بدنام کرنے کی کامیاب کوشش کر رہے ہیں. اس پر ہمیں اپنے دوست ماجد علی بہت یاد آئے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنی بیگم نامور شاعرہ زہرا نگاہ کے ہمراہ ایک اردو فلم دیکھ رہے تھے اور رومانٹک لیکن مزہ کا خیز ڈائلاگ پر رننگ کامنٹری کرتے جاتے تھے. بیگم نے ٹہوکا دے کر کہا کہ دیکھیے باقی کے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنی ہنسی کو ذرا ضبط کیجیے. مگر وہ اپنی ہنسی کو ضبط نہ کر سکے. کچھ دیر کے بعد ایک سین میں ہیروئن کے جو نخرے دیکھے اور شترنما غمزے دیکھے تو اس پر انہوں نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور بآواز بلند ایک فقرہ کسا. اس پر پچھلی صف سے کسی دل جلے نے بڑے غصے میں ڈانٹا کہ تسی کی کرنے آئے ہو.
ماجد علی صاحب نے پلٹ کر جواب دیا، ہم تو کی کرنے آئے ہیں۔ یہ سبق آموز حکایت ہم نے یہ دکھلانے کے لیے نقل کی ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں بھی ممبروں کی خاصی تعداد صرف کی کرنے جاتی ہے۔ ہماری کلاسیکی شاعری میں زندگی تو ایک بہت کٹھن سفر ہے، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ میر صاحب کہتے ہیں اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے، ایک بہت ہی مشکل سے کٹنے والی وبال جان چیز ہے۔ لیکن جوش صاحب کی نظر میں زندگی سے زیادہ حسین چیز کوئی نہیں۔ جوش صاحب نے ایک بہت لمبی نظم لکھی تھی زندگی کے بارے میں، اس کو پڑھ کر توانائی ہوتی ہے۔ جوش صاحب لفظیات کے کور کمانڈر ہیں، یعنی لفظ ان کے یہاں ایسے آبشار کی طرح امڈے چلے آتے ہیں۔ اب میں یہ اس نظم کے جو حصے سناؤں گا تو اس میں صرف ان کے لفظوں کا چناؤ سنیے۔ زندگی باگیشری، سارنگ، دیپک، سوہنی، بت تراشی، رقص، موسیقی، خطابت، شاعری، پنکھڑی، تتلی، صنوبر، دوب، نسرین، چاندنی، لاجوردی، شربتی، دھانی، گلابی، چمپئی، زعفرانی، آسمانی، ارغوانی زندگی، لاجونتی، مد بھری، کومل، سہانی زندگی۔ زندگی جام و سراہی، مرغزار و نسترن، ایک سجاوٹ، ایک گھلاوٹ، ایک کھبن، رقص طاؤس و جمال صبح و رنگ نارون، گل نفس، گل چہرہ، گل خو، گل جبیں، گل پیرہن، رقص ابرو، نغمہ آب رواں ہے زندگی، خاک بے آواز کے منہ میں زباں ہے زندگی۔ ہر نفس موتی پہ روتی، پھول برساتی ہوئی، خیمہ زربف میں پازیب جھنکاتی ہوئی، مرکیاں لیتی، ٹھمکتی، ناچتی، گاتی ہوئی، دوڑتی، بڑھتی، ہمکتی، جھومتی، چاہتی ہوئی، ایک سنہری تان کی زنجیر بل کھاتی ہوئی، ایک انگڑائی دھنک کے پل پہ لہراتی ہوئی۔ زندگی مڑتے ہوئے پتوں پہ بوندوں کی کھنک، صبح سرما کی کرن، شام بہارا کی دھنک، بول تتلی کی اڑان، آواز کوندے کی لپک، کوکھتی برکھا میں سارنگی کے تاروں کی لچک، شہر تن میں پھول والوں کی گلی ہے زندگی، گردن آفاق میں چمپا کلی ہے زندگی۔ No advice
No manual has ever been written which describes as an advice, the craft about the art of acting, except that speech which Hamlet gives to the company of actors who had arrived in the palace to present a play. Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue. But if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the town crier spoke my lines. Nor do not saw the air too much with your hands, thus, but use all gently, for in the very torrent, tempest, and I may say, whirlwind of your passion, you must acquire and beget a temperance that may give it smoothness. Oh, it offends me to the soul to see a robustious, periwig-pated fellow tear a passion to tatters, to very rags, to split the ears of the groundlings who, for the most part, are capable of nothing but inexplicable dumb shows and noise. I would have such a fellow whipped for ordering termagant. It out-Herods Herod. Pray, avoid it. Be not too tame neither, but let your own discretion be your tutor. Suit the action to the word to the action, with this special observance, that you o'erstep not the modesty of nature. For anything so o'erdone is from the purpose of playing, whose end both at the beginning and now was and is to hold as 'twere a mirror up to nature, to show scorn her own image, virtue her own feature, and the very age and body of the time his form and pressure. Now this overdone or come tardy off, though it might make the unskillful laugh, cannot but make the judicious grieve, the censure of the which, if I may say by your allowance, o'erweighs a whole theatre of others. Oh, I have seen players and seen them play, and heard others praise, and that highly, not to speak of it profanely, that neither having the gait of a Christian, nor the gait or the accent of a Christian pagan, nor no man, they have so strutted and bellowed that I thought one of nature's journeymen had made men, and not made them well. They have so imitated humanity abominably. And let those of you who play your clowns speak no more than is set down for them. For there be of them that will themselves laugh, to set on a barren quantity of spectators to laugh too. That is villainous, and shows a most pitiable ambition in the fool that uses it. Very well. Go, make you ready. This speech was written 450 years ago. Now, I have been collecting for you a few gems. First of all, some church bulletins in England. For those of you who have children and don't know it, we have a nursery downstairs. The pastor will preach his farewell message, after which the choir will sing, "Break forth into joy."
The rosebud on the altar this morning is to announce the birth of David, the son of Mr. and Mrs. Adam. Tuesday at 4 p.m., there will be an ice cream social. All ladies giving milk will please come early. At the evening service tonight, the sermon topic will be, "What is hell?" Come early and listen to our choir practice. Don't let worry kill you. Let the church help. This being Easter Sunday, we ask Mrs. Lewis to come forward and lay an egg on the altar. Now, these are excerpts from actual letters tenants sent to landlords. The toilet is blocked, and we cannot bathe the children until it is cleared. I am writing on behalf of my sink, which is running away from the wall. Will you please send someone to mend our cracked sidewalk? Yesterday, my wife tripped on it and is now pregnant. When the workmen were here, they put their tools in my wife's new drawer and made a mess. Please send men with clean tools to finish the job and keep my wife happy. Actual answers given by students of science. A student of science wrote, "The universe is a giant orgasm." At the end of the student's essay, the teacher riposted, "Your answer gives new meanings to the Big Bang Theory." All animals were here before mankind. The animals lived peacefully. They lived peacefully until mankind came along and made roads, houses, and condoms. Water is composed of two gins, oxygen and hydrogen. Oxygen is pure gin. Hydrogen is gin and water. Artificial insemination is what a farmer does to a cow instead of the bull. Work it out. Germinate, to become a naturalized German. Vacuum, a large empty space where the Pope lives. And these are O-level students of literature. Their answers in their examinations. The greatest writer of the Renaissance was William Shakespeare. He was born in the year 1564, supposedly on his birthday. He never made much money and is famous only because of his plays. He wrote tragedies, comedies, and hysterectomies, all in Islamic pentameter. My favorite is this one. Writing at the same time as Shakespeare was Miguel Cervantes. He wrote Don Quixote. The next real author was John Milton. Milton wrote Paradise Lost. Then his wife died, and he wrote Paradise Regained.
These are excerpts from actual resumes sent to employers. Sir, I'm wholly responsible for 2 failed financial instruments. Dear sir, let's meet so you can ooh and ah over my experience. My personal interest, sir, is donating blood. 14 gallons so far. Marital status? Often. Children? Various. My reference? None. I have left a path of destruction behind me. اختر الایمان کی ایک نظم ہے کارنامہ. عظیم کام کروں کوئی ایک دن سوچا کہ رہتی دنیا میں اپنا بھی نام رہ جائے. مگر وہ کام ہو کیا ذہن میں نہیں آیا. پیغمبری تو زبان جان ہے، دعویٰ کیا. تو جانے سولی پہ چڑھنا ہو یا چلیں آرے کہ زندہ آگ کی لپٹوں کی نظر ہونا پڑے. خیال آیا فنون لطیفہ ڈھیروں ہیں، صنم تراشی ہے، نغمہ گری کہ نقاشی. یہ سبھی دائمی شہرت کا ایک وسیلہ ہے، مگر نہ لفظوں پہ قدرت نہ رنگ قابو میں. پھر ایک ذریعہ سیاست کا ہے نام پانے کا. علاوہ نام کے مہرے بنا کے لوگوں کو بساط عرض پہ شطرنج کھیل سکتے ہیں، مگر یہ فن بھی میری دسترس سے باہر تھا. پھر اور کیا ہو؟ بہت خیال دوڑ آیا. علاوہ ان کے مجھے اور کچھ نہیں سوجھا. کریں گے فن سے ظلموں کی تلافی. سیاسی رہنما ممبر پہ چڑھ کر زبوں حالی کی باتیں کریں گے، گلا پھاڑیں گے ہمدردی میں ان کی. کہیں گے ووٹ دو اللہ شافی. ابن انشا کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا. ان کی طنز کی کاٹ بہت ہی عمدہ ہے. ایک خط انہوں نے لکھا منو بھائی کو. اب شاید کچھ لوگ واقف ہوں کہ منو بھائی اب تو ان کا انتقال ہو گیا. لاہور میں بہت مشہور کالم نویس بھی تھے، ڈرامہ نویس بھی تھے. مائی ڈیئر منو بھائی، یار تمہارا نام بڑا گڑبڑ ہے. اس کے ساتھ القاب و آداب لکھنے میں بڑی الجھن ہوتی ہے. اگر برادرم منو بھائی لکھیں یا میرے بھائی منو بھائی کی تکرار لفظی لکھیں تو تم جانتے ہو کہ یہ کوئی حشو و زوائد اچھی چیز نہیں ہے. خدا جانے تم نے اندرون خانہ اس مشکل کا حل کیا نکالا ہوگا. وہ خاتون کہ ہماری بھابھی بھی ہیں، تمہارے بھائی پن سے کیسے نکلتی ہوں گی؟ تمہارے نام سے بلانے سے تو ان کے لیے کئی فقہی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. ایک زمانے میں ہم تم کو موٹروں والے سمجھا کرتے تھے کہ اس قوم کا آدمی موٹر کی بجائے ایک ادب کے سٹیئرنگ پر آن بیٹھا ہے اور شاعری کا کلچ دبا رہا ہے اور صحافت کو دھکا دے رہا ہے. یاد خیال رہے کہ بھائی بھی گجراتی دولت مندوں کے نام کا لائقہ ہے.
روپیہ بھائی، پیسہ بھائی، کھوٹا بھائی، کھرا بھائی، چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، یہ بھائی وہ بھائی. یہاں کراچی میں جتنے قسم کے بھائی ہیں کروڑ پتی ہیں. ہم غریب غربا تو ان کو بھائی سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں اور کہنے پر مجبور بھی ہیں. ان پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ ہمیں بھائی کہیں. ایک اور بھائی ہوتے ہیں جیسے بھائی چھیلا پٹیالے والے یا منو بھائی امروز والا. ایک بھائی سکھوں کے ہوتے ہیں، بلکہ وہاں بھائی سے وہی مطلب لیا جاتا ہے جو ہمارے یہاں ملا یا مولانا سے لیا جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم میں سکھوں والی کوئی بات ہے. وہ لوگ تو بڑی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، جہاں پر گئے داستان چھوڑ گئی. ہمارے ایک دوست ہیں یوسف صدیقی. کبھی کبھی رواداری میں ان کے نام کے رقعے میں اگر ہم یوسف بھائی لکھ جائیں تو کاٹنا پڑتا ہے، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر یوسف بڑے بھائی ہوئے تو ہم یوسف کے بھائی ہوئے، اور برادران یوسف میں اپنا شمار کرانا کون پسند کرے گا؟ شاید تم نے بھی اپنا نام اس زمانے میں رکھا ہوگا جب ابھی مولانا حالی نے یہ شعر نہیں لکھا تھا. آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوستیاں ملتے ہیں کم بھائی بہت. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب تم اپنا نام بدل لو، تم اس نام سے مشہور ہو چکے ہو. ایک مشہور ادیب کسی محفل میں یہ کہہ رہے تھے کہ 15 سال تک لکھنے کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں کبھی ادیب نہیں بن سکتا. تو اس پر ایک شخص نے کہا تو پھر آپ لکھنا چھوڑ دیا ہوتا. موصوف نے فرمایا قباحت یہ ہوئی کہ اس وقت تک میں مشہور ہو چکا تھا. اب یہ دیکھو مائی ڈیئر کتنا اچھا لقب ہے. اس کا مطلب ہوا میرے پیارے منو. یہ لقب مردوں کو خط لکھنے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، عورتوں سے خط و کتابت میں، لیکن اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر بڑی قباحتیں پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جو جوتم پیزار تک بات چل سکتی ہے. بہرحال آپ کسی دوشیزہ کو مائی ڈیئر لکھتے ہوئے دل ہی دل میں اس کا ترجمہ تو کر ہی سکتے ہیں، جس طرح اور بہت سی باتیں دل ہی دل میں کرنے کا ہمارے یہاں رواج ہے. دراصل ہمارا معاشرہ ابھی پسماندہ ہے. ابھی کل ہی میں کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں ایک پاکستانی افسر اعلیٰ کی امریکن سیکرٹری مستعفی ہو کر چلی گئی. کسی نے پوچھا کہ اس شخص نے کیا کیا جو تم ناراض ہو کر مستعفی دے کر چلی آئیں؟ کہنے لگیں اس شخص نے کیا کیا، یہی تو شکایت ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا. میں 1 ہفتے سے اس بھلے آدمی کی سیکرٹری ہوں، اس نے ایک بار بھی تو مجھے چومنے کی کوشش نہیں کی. کیا میں اتنی گئی گزری ہوں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کسی نے صحیح کہی ہے کہ شادی کے بعد 2 لوگ اس طرح مل کر رہتے ہیں کہ رہنے نہیں دیتے، تو پھر آپ شان الخلق حقی صاحب کا یہ چھوٹا سا مضمون ضرور سنیے. میں نے اپنی بیوی عزیزہ سے ایک دن پوچھا، عزیزہ مجھے تم سے زیادہ محبت ہے یا تمہیں مجھ سے؟ عزیزہ نے حسب عادت میری بات سنی انسنی کر دی. اس کے کانوں تک پہنچی بھی تو اس کے ذہن تک نہ پہنچی. اس نے فقط کہا اور پھر تیوری سے کھیڑ کر حساب لکھنے لگی. مجھے کوفت ہوئی. میں نے کہا عزیزہ یہ تمہاری کیا عادت ہے کہ تم میری بات کبھی دھیان سے نہیں سنتی؟ وہ بولی نہیں سن رہی ہوں، کہو. میرا خیال ہے اس ہفتے دھوبن کو 28 روپے بڑھتی مل گئے، حالانکہ 2 کپڑے اس کے یہاں سے کم آئے تھے. میں نے کہا عزیزہ یہ کوئی بات ہوئی؟
وہ بولی ہاں 40 اور 2 42 اور 3 45 اور 45 اور 48، نہیں 50، یہ تو پورے 50 ہوئے۔ میں نے کہا یہ زیادتی ہے کہ جو لمحے، چند لمحے تمہارے پاس میری بات سننے کے لیے نہیں ہے۔ عزیزہ نے قلم ہاتھ سے رکھ دیا اور میری طرف پلٹ کر ہماتون گوش ہو گئی۔ اس کے اس طرح پینتڑا بدلنے سے میں کچھ چھٹپٹا گیا۔ عزیزہ میری طرف جمی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں سراپا تقاضا کر رہی تھیں کہ کہو کیا کہہ رہے ہو۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے سنبھلتے ہوئے سٹارٹ لیا کہ ہم میں سے کون، یعنی ہم میں سے مطلب ہے کس کو یا کس کا، بلکہ کس کی گویا کہ محبت زیادہ ہے بنسبت اس محبت کے جو دوسرے کو اس سے ہے۔ عزیزہ نے کہا جانے کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے اپنی بات پھر دہرائی، کیا تمہارے خیال میں یا یوں کہو کہ تمہارے دل میں اپنی محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے میری محبت سے؟ میری یعنی وہ جو مجھ کو تم سے ہے، نہ کہ تمہاری مجھ سے۔ عزیزہ بولی میں نہیں سمجھی، میں کچھ کھسیانہ سا ہو گیا۔ میں نے پھر کہا دیکھو تم نہیں سمجھی، مطلب میرا یہ تھا کہ محبت تو ہم دونوں کو ہے، ہم دونوں آپس میں کرتے ہیں، مگر ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک کے دل میں جو جذبہ محبت ہو وہ شاید زیادہ شدید ہو یا کسی قدر بیش ہو اس محبت کی نسبت جو دوسرے کو اس سے ہے، یا دوسرے کی محبت کچھ کم ہو اس محبت سے جو پہلے کو اس سے ہے۔ ہمارے تمہارے درمیان وہ کون ہے جس کی محبت زیادہ ہے اس محبت سے جو دوسرے کو اس سے ہے؟ یہ دوسرا کون؟ عزیزہ نے تیوری سے کرتے ہوئے پوچھا، بولی تمہاری کوئی دوسری ہوگی۔ میں نے کہا ہو تم پھر نہیں سمجھی۔ میں بہت سخت بے چارگی کے عالم میں بولا دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو ہیں نا، دو ہیں ہم، ایک تم ایک میں، تو یوں سمجھو کہ پہلا میں اور دوسری تم۔ یا میرے خدا میں دوسری ہوں؟ عزیزہ چونک کر بولی تم نے تو مجھے نہیں بتایا، اور وہ پہلی کون تھی، وہ ہے کہاں؟ یہ ایک نظم جو پڑھنے لگا ہوں یہ بھی بہت شدت کی فرمائش تھی، لیکن نظم بہت خوبصورت ہے، فیض صاحب کی بہت خوبصورت نظم۔ شام کے پیش و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات۔ صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار۔ شانہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل، خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل۔ سبز گوشوں میں نیل گونسائے لہلہاتے ہیں جس طرح موج درد فراق یار آئے۔ دل سے پیہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل۔ جلوہ گاہ وصال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ اتنی خوبصورت نظم کے بعد میں پروین شاکر کی ایک چھوٹی سی شرارت بھری نظم ضرور پڑھ دوں۔
تمہارا کہنا ہے تم مجھے بے پناہ شدت سے چاہتے ہو، تمہاری چاہت وصال کی آخری حدوں تک میرے، فقط میرے نام ہوگی۔ مجھے یقین ہے، مگر قسم کھانے والے لڑکے، تمہاری آنکھوں میں ایک تل ہے۔ آپ کی محبت اور آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ تھینک یو۔